मेजर लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान की मेजर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो इसमें अगर हम देखें पाकिस्तान की मेजर लैंग्वेजेस में, पाकिस्तान क्योंकि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर बेशुमार ज़ुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी ज़ुबान है पाकिस्तान की वो पंजाबी है, और 38.78% लोग पंजाबी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे पश्तो है, 18.24% पीपल पश्तो बोलते हैं। नंबर 3 पे सिंधी, 14.57% सिंधी सराइकी। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे 12.19% सराइकी। और उर्दू स्पीकिंग की बात करें तो 7.08% उर्दू स्पीकिंग है। बलोची 3.02% बलोची, और अदर्स 6.12% अदर्स लैंग्वेजेस है। तो इस तरह ये पाकिस्तान की मेजर लैंग्वेजेस हैं कि कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे चले, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी एथनिक ग्रुप्स इन पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान जिस तरह एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इस तरह पाकिस्तान में मल्टी रेसेस भी यहाँ पे रहती हैं। कोई एक रेस नहीं है, बेशुमार यहाँ पे हमारी एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि पंजाबी एक एथनिक ग्रुप है, पंजाबी ज़ुबान भी है लेकिन पंजाबी एक ग्रुप भी है, एक नस्ल भी है। इसी तरह पश्तून जो है वो एक ज़ुबान भी है, नस्ल भी है। इसी तरह सिंधी ज़ुबान भी है और एक नस्ल भी है। ठीक है, मुहाजिर जिन्हें हम कहते हैं उर्दू स्पीकिंग पीपल, तो वो भी एक एथनिक ग्रुप है। बलोच ये एक एथनिक ग्रुप है। तो एथनिक ग्रुप में देखें तो उसमें पंजाबी जो है वो ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, 44.7% पंजाबी स्पीकिंग है। और उसके बाद फिर पश्तून है जिन्हें हम पठान कहते हैं, केपीके के जो पठान है, उस वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 15.4% है। उसके बाद सिंधी हैं, 14.1% सिंधी है। और फिर उसके बाद सराइकी पीपल हैं जी, ये 8.4% सराइकी में आ जाते हैं। मुहाजिर की बात करें 7.6% मुहाजिर, और बलोच 3.6% बलोच। अदर्स की बात करें 6.3% अदर एथनिक ग्रुप से। तो इस तरह ये पाकिस्तान के बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट सेंसस, जिसे मर्दमशुमारी कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी रिलीजन्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रिलीजन्स की क्या सिचुएशन है, ये 2017 का 17 की मर्दमशुमारी है, उसके मुताबिक देखते हैं जी। रिलीजन की बात करें तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो इस्लाम है, और 96.47% यहाँ पर जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं। उसके बाद फिर हिंदू हैं, 2.14% ये हिंदू हैं। और क्रिश्चियनिटी की बात करें तो 1.27% क्रिश्चियन। और अदर नॉन रिलीजियस पीपल की बात करें तो 0.11% अदर नॉन रिलीजियस पर्सनस हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पीपल हैं वो मुस्लिम रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद आगे चलें जी, लार्जेस्ट सिटीज़ और टाउन्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर कौन से हैं। तो नंबर 1 पे देखें तो कराची, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। 1,49,16,456 यहाँ की आबादी है। दूसरे नंबर पे बात करें तो लाहौर है। तीसरे नंबर पे बात करें तो फैसलाबाद है। चौथे नंबर पे रावलपिंडी। पांचवें नंबर पे गुजरांवाला। फिर उसके बाद छठे नंबर पे पिशावर। और सातवें नंबर पे मुल्तान है। आठवें नंबर पे हैदराबाद। फिर नौवें नंबर पे इस्लामाबाद। और 10वें नंबर पे कोयटा है। इस तरह आगे 10 और सिटीज़ भी हैं, टोटल यहाँ पे 20 दिए हुए हैं। तो ये आप जो 10 है, टॉप 10 आपको पता हो कि बड़े पाकिस्तान के शहर कौन से हैं। तो ये 20 जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के वो यहाँ पे मेंशन किए गए, टॉप 20।
جی اس کے بعد آگے نیکسٹ چلیں تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی پاکستان میں نوبل پرائز لوریٹس کون کون سے ہیں، نوبل پرائز لوریٹس آف پاکستان، کہ پاکستان کے لیے کس نے نوبل پرائز جیتا۔ تو نمبر تو بہت کم ہے، جیسے کہ یورپین کنٹریز میں نوبل پرائز لوریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ریسرچ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، اور لیکن پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پر کوئی ریسورسز نہیں ہیں، تو لکیلی ہمارے پاس بھی ایک دو نوبل اور لوریٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو نوبل پرائز لوریٹ میں دیکھیں پہلے نمبر پہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے، ڈاکٹر عبدالسلام۔ عبدالسلام won the 1979 Nobel Prize in Physics for his contribution to electroweak interaction۔ تو یہ ان کو فزکس میں نوبل پرائز ملا تھا 1979 کے اندر، تو یہ پاکستان کی طرف سے پہلے نوبل پرائز لوریٹ ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کا تھوڑا سا وہ ایک ریلیجس کلیش آ گیا پاکستان کے ساتھ، کہا جاتا ہے کہ یہ مرزائی ہیں، اور پھر اس وجہ سے پھر انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا، اور بیسیکلی یہ جھنگ کے رہنے والے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی جو ہے وہ قادیانی ہے اور یہ خود نہیں ہے، اب گاڈ نوز بیٹر کہ اس میں اصل کیا بات ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ انسان، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ان کو بہتر انداز سے ان کی سروسز کو یوٹیلائز نہیں کر سکا۔ آگے چلیں تو اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں جی، یہ نوبل پرائز لوریٹ تو نہیں ہے، لیکن ان کی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو پرائز ملا۔ عطاء الرحمان won the UNESCO Science Prize for pioneering contributions in chemistry in 1999, the first Muslim to win it۔ تو ان کو کیمسٹری میں اور کوئی پائنرنگ کنٹریبیوشن تھی یونیسکو کی طرف سے ان کو پرائز ملا پھر، تو پہلے مسلم تھے جنہیں یہ یونیسکو کی طرف سے یہ والا پرائز ملا۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات ڈاکٹر عطاء الرحمان کی جو کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے، پاکستان کی جو ادارہ ایچ ای سی جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ ہے، جو کہ تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، تو ایچ ای سی میں جو ریفارمز ہیں وہ بیسیکلی ڈاکٹر عطاء الرحمان لے کے آئے تھے، اور ایچ ای سی اور پاکستان کی جو یونیورسٹیز کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر کرنے میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور ڈاکٹر عطاء الرحمان سے پہلے یہ بیسیکلی مشرف کے ٹائم پہ آئے تھے، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان سے پہلے پاکستان کے اندر پی ایچ ڈیز نہیں ہوتی تھی، اور یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں پی ایچ ڈیز انٹروڈیوس کروائیں، اور ورنہ اس سے پہلے پی ایچ ڈیز کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، پاکستان میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی۔ لیکن ان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کی یونیورسٹیز نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کی، اور اب آلموسٹ پاکستان کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ہے جس میں نہ ہوتی ہو۔ تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کو جاتا ہے، اور ایچ ای سی کو بہت ہی اسٹرانگ، اور جو یونیورسٹیز کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بہت بہتر کی، اور ان کے ایک خاص سٹینڈرڈ مینٹین کیا ایچ ای سی کا۔ تو یہ ساری کنٹریبیوشن ڈاکٹر عطاء الرحمان کی ہے، تو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی اکیڈیمیا کے اندر، اور پاکستان کی ایجوکیشن کو جو تھوڑا بہت سٹینڈرڈائز کیا وہ انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ جی اذان ہو جائے 1 منٹ پھر ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ساری سر آ رہی ہے۔ اوکے اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ملالہ یوسف زئی۔ ملالہ یوسف زئی بھی پاکستان کی طرف سے نوبل پرائز لوریٹ ہے۔ شی از آلسو دا ورلڈز ینگیسٹ نوبل پرائز لوریٹ اینڈ سیکنڈ پاکستانی۔ تو دنیا کی سب سے کم عمر میں نوبل پرائز حاصل کرنے والی یہ بچی ہیں، اور پاکستان میں سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا۔ آپ سارے ملالہ یوسف زئی کے بارے میں جانتے ہیں۔ شی از ناؤن فار ہیومن رائٹس ایڈوکیسی، اسپیشلی دا ایجوکیشن آف ویمن اینڈ چلڈرن ان ہر نیٹو سوات ویلی ان خیبر پختونخوا۔
North West Pakistan, where the Tehreek-e-Taliban Pakistan had at times banned girls from attending school. تو آپ کو ان کی سٹوری کے بارے میں پتہ ہے ملالہ یوسف زئی کے بارے میں کہ ان کا تعلق بیسیکلی سوات سے ہے، خیبر پختونخوا سے، جہاں پر تحریک طالبان پاکستان ایک ٹائم میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور انہوں نے وہاں سوات میں تمام جتنے بھی گرلز ایجوکیشن کے جو ادارے تھے وہ سارے بند کر دیے تھے، کچھ تباہ کر دیے۔ تو اس سینیریو میں، اس صورتحال میں ملالہ یوسف زئی نے لکھنا سٹارٹ کیا بیسیکلی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ آرٹیکل ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے بھی نومینیٹ ہوا، اور اس نے وہ کمپٹیشن جیتا بھی۔ تو اور وہاں سے ان کا جو اس ایسے کی وجہ سے ان کو پاپولیرٹی ملنا سٹارٹ ہوئی، ان کی جو بات ہے لوگوں نے سننا سٹارٹ کی، اور پھر اس کے بعد یہ میڈیا پر آنا شروع ہو گئی، اور اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں ان کے انٹرویوز آنا شروع ہوئے، اور پھر وہاں سے ان کو طالبان کی طرف سے تھریٹس ملنا بھی سٹارٹ ہو گئے۔ کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کر دیں گے؟ تو ان کو پھر طالبان کی طرف سے تھریٹس ملنا سٹارٹ ہو گئے، اور طالبان نے پھر ان کو روکا بھی کہ آپ یہ ساری موومنٹ اپنی سٹارٹ کر دیں، لیکن انہوں نے سٹاپ نہیں کی۔ اور پھر ایک دن اسکول جاتے ہوئے صبح ان پہ جو ہے وہ ان کی بس پہ طالبان نے اٹیک کیا، اور ان کو گولی لگی سر پہ، اور میریکلسلی ان کی مطلب ڈیتھ نہیں ہوئی اور بچ گئیں۔ یہ ایک معجزہ کہا جاتا ہے کہ یہ سر پہ گولی لگنے کے باوجود بھی یہ بچ گئیں۔ تو اس کے بعد پھر اس انسیڈنٹ کے بعد ان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی، اور ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے باہر کے کنٹریز بھیجا گیا، پھر وہیں پہ ان کی پرماننٹ ریزیڈنس ان کو مل گئی، وہیں پہ پھر ان کی ایجوکیشن جاری ہے، اور پھر وہاں سے ان کو نوبل پرائز لوریٹ کا ان کو شرف ملا۔ اور پاکستان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل سازش بھی ہے، اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، پریپیئر کیا جا رہا ہے آنے والے ٹائم کے لیے، لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں سے ہٹ کے پاکستان کے ایک اچھے امیج کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں ملالہ یوسف زئی۔ Her advocacy has grown into an international movement, and according to former Pakistani Prime Minister Shahid Khaqan Nawaz, she has become the country's most prominent citizen. تو پاکستان کی ایک بہت ہی پرومیننٹ سٹیزن بھی ہے، اور ملالہ یوسف زئی کے نام سے جو ہے وہ ایک پوری ایک آرگنائزیشن بھی چل رہی ہے، اور ملالہ کے نام سے کچھ ایوارڈز بھی ہیں کہ وہ تمام عورتیں جو کہ ویمن رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، تو اس ایک مومنٹ کا نام جو ہے وہ ملالہ کے نام سے ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا امیج، اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ایک اچھا پاکستان کا جو امیج فیس ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ہیں ملالہ یوسف زئی جن کو ایوارڈ ملا، نوبل پرائز ملا۔ اس کے علاوہ ایک دو یہاں پہ اور بھی ہیں پرسنالٹیز ہیں، جیسے کہ شرمین عبید چنوائے ہیں، جو کہ ایک ڈاکومنٹری میکر ہیں، اور انہوں نے آسکر ایوارڈ ان کو ملا ایک سیونگ فیسز کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بنائی، جس میں پاکستانی عورتوں کے اوپر جو ایسڈ اٹیکس جو کیے جاتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، اور اس پہ انہیں بہت زیادہ ریکگنیشن ملی، آسکر ان کی ڈاکومنٹری کو آسکر ایوارڈ میں ملا۔ تو اس طرح ایک دو ڈاکومنٹریز ان کی اور بھی ہیں، بہت فیمس پاپولر ہیں۔ تو شرمین عبید چنائے بھی پاکستان کا ایک اچھا امیج ہے وہ پوری دنیا میں پیش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی پرسنالٹی ہیں ویمن کے حوالے سے، اور وہ ہیں مختارہ مائی، تو جن کو بہت سارے ایوارڈز ملے ان کی بریوری کی وجہ سے۔ ان کو آپ جانتے ہیں جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، جتوئی سے، اور ان کو ایک جرگے نے گینگ ریپ کا ان کے اوپر جو ایک جرگے کی طرف سے فیصلہ تھا، اور ان کو پھر مطلب ایک بہت ہی ان ہیومن وے میں ان کو ٹریٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی آواز کو پوری دنیا نے سنا، اور پھر ان کو یو این او میں اسپیچ کے لیے بھی بلایا گیا۔ عورتوں کے حوالے سے این جی او چلا رہی ہیں پاکستان میں عورتوں کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل
لیول پہ بھی ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو ان کا بیک گراؤنڈ تو اتنا مطلب اس نام کا جو بننا کوئی پازیٹیو بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک جو سپریسو یا اوپریسو جو پاکستان کی کمیونٹی ہے جنہیں ویمن کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت اسٹرانگ آواز بن کے وہ پوری دنیا میں سامنے آئے. تو اس طرح یہ پاکستان کی کچھ امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں آج کل کے ٹائم کے حوالے سے. آگے چلتے ہیں. پاکستان ہوسٹ دا سیکنڈ لارجسٹ ریفیوج پاپولیشن گلوبلی آفٹر ٹرکی. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں دنیا کے دوسرے نمبر پہ مہاجرین کو ہوسٹ کرتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین ترکی کے پاس ہیں. ترکی کے بعد پاکستان دوسرا نمبر پہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی مہاجرین کی تعداد کو ہوسٹ کر رہا ہے. اور وہ لوگ جو کہ افغان وار، جب رشین وار سٹارٹ ہوئی وہاں سے وہ نکلے، پھر بعد میں مزید جو امریکن وار سٹارٹ ہوئی اس میں بھی مزید جو آئی ڈی پیز وہاں سے آئے، تو پاکستان نے ان کو ویلکم کیا اور ابھی بھی وہ پاکستان میں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے مہاجرین کی کو پناہ دینے کے حوالے سے. آگے چلے. نیکسٹ ہے جی فیصل ماسک. فیصل ماسک بلٹ ان 1986 بائی ٹرکش آرکیٹیکٹ ویڈت ڈیلوکے آن بہاف آف کنگ فیصل بن عبدالعزیز آف سعودی عربیہ. تو کنگ فیصل، شاہ فیصل نے پاکستان کو ایک تحفہ دیا اور وہ تحفہ تھا فیصل مسجد کے حوالے سے. اور 1989 میں اس کا جو ڈیزائن ہے فیصل مسجد کا، وہ ایک ٹرکش آرکیٹیکٹ نے اس کا ڈیزائن کیا، اور بڑا ہی ایک خوبصورت ڈیزائن تھا اس مسجد کا. اور اس کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عربیہ نے کی، شاہ فیصل نے کی. تو یہ پاکستان کی ایک جو ماسک ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں ہے، اور پاکستان کے اسٹیٹ کا ایک سمبل بھی ہے. کسی ٹائم پہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد تھی. اب تو خیر اور بھی بہت ساری مسجدیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں. اس کے بعد آگے چلیں جی. نیکسٹ پاکستان کے کچھ جو قومی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی چیزیں کون کون سی ہیں. جی پاکستان کا نیشنل فلاور کون سا ہے؟ کامن جیسمین، چنبیلی کا پھول جسے کہا جاتا ہے. یہ سارے آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں. پاکستان کے نیشنل ٹری کیا ہے؟ ہمالین سیڈر یا جسے ہم دیودار کا درخت کہتے ہیں. نیشنل فروٹس کون سے ہیں؟ سمر کے لیے مینگو اور ونٹر کے لیے گوا امرود. یہ پاکستان کے نیشنل فروٹس ہیں. نیشنل ویجیٹیبل قومی سبزی لیڈی فنگر جسے ہم بھنڈی توری کہتے ہیں. نیشنل اینیمل قومی جانور جو وہ مارخور ہے. اور نیشنل ایکویٹک میرین میمل سمندری جانور کون سا ہے؟ وہ انڈس ریور ڈولفن جسے ہم بلائنڈ ڈولفن کہتے ہیں، جو کہ ایک بڑی نایاب نسل ہے پوری دنیا میں، اور وہ صرف دریا سندھ میں پائی جاتی ہے. تو یہ پاکستان کی قومی جو ہے وہ سمندری جانور ہے. نیشنل پریڈیٹر قومی شکاری کون ہے؟ سنو لیوپرڈ. سنو جو لیوپرڈ ہے وہ قومی ہمارا شکار ہے، شکاری ہے. نیشنل برڈ کی بات کریں تو چکور پیٹرچ جسے ہم چکور کہتے ہیں، یہ پاکستان کا قومی پرندہ ہے. اسٹیٹ برڈ کی بات کریں تو شاہین فیلکن جسے ہم کہتے ہیں، وہ پاکستان کا اسٹیٹ کا پرندہ ہے. نیشنل فش کی بات کریں تو ہمالین گولڈن مہاسیر یہ قومی فش ہے. نیشنل ریپٹائل کی بات کریں تو انڈس کروکوڈائل جو ہے وہ نیشنل ریپٹائل ہے، رینگنے والے جو جانور ہوتے ہیں. نیشنل سپورٹس کی بات کریں تو پولو یہ سمر کے لیے نیشنل ہے، اور فیلڈ ہاکی جو ونٹر میں ہوتی ہے یہ نیشنل ہماری سپورٹس ہے. نیشنل ماسک کی بات کریں تو فیصل ماسک ہے. نیشنل ٹاور کی بات کریں تو مینار پاکستان یا میناریٹ آف پاکستان. نیشنل مونومنٹ کی بات کریں تو پاکستان مونومنٹ، یہ نیشنل مونومنٹ ہے. نیشنل ڈیز کی بات کریں تو پاکستان ڈے آف انڈیپینڈنس، پاکستان ڈے یا انڈیپینڈنس ڈے یہ پاکستان کے نیشنل ڈیز ہیں. نیشنل کلودنگ کی بات کریں تو شلوار قمیض. اور نیشنل ماؤنٹین کی بات کریں تو کیٹو. نیشنل ڈرنک قومی مشروب کی بات کریں تو شوگر کین جوس.
نیشنل انسٹرومنٹ کی بات کریں تو دفلی ہے جی. اور نیشنل ریور کی بات کریں تو انڈس ریور یہ پاکستان کا قومی دریا ہے. آگے چلیں نیشنل ڈشز بریانی اور نہاری یہ پاکستان کی نیشنل ڈشز ہیں. اور نیشنل کنفیکشنری مطلب قومی مٹھائی جو ہے وہ گلاب جامن ہے جی. تو اس طرح یہ پاکستان کی تمام جو ہے قومی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان کا موٹو دیکھیں ایمان اتحاد اور نظم و ضبط یہ پاکستان کا قومی موٹو ہے. آگے چلتے جی. لاسٹ میں ہے جی پاکستان کی ایگریکلچر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اور یہاں پر ایگریکلچر کی کیا صورتحال ہے. جی ایگریکلچر اکاؤنٹس فار about 18.9% of Pakistan's GDP. پاکستان کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا 18.9% جو ہے وہ ایگریکلچر سے آتا ہے. اینڈ امپلائز اباؤٹ مطلب آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی جو قومی آمدنی ہے قومی آمدنی کا 18.9% ایگریکلچر سے آتا ہے. اینڈ امپلائز اباؤٹ 42.3% آف لیبر فورس. اور پاکستان کی 14.3% جو عوام ہے اس کو روزگار مہیا کرتی ہے ایگریکلچر. مینگو orchards are mostly found in Sindh and Punjab provinces that make Pakistan the world's fourth largest producer of mangoes. تو پاکستان کے جو مینگوز ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. صرف مشہور نہیں ہے بہت میٹھے بھی ہیں. باقی کنٹریز کے بھی مینگوز ہیں لیکن پاکستان کے جو مینگو ہے خاص طور پر جو پنجاب کا ہے اس سے جو ہے وہ میٹھا جو مینگو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو پاکستان مینگو کی پروڈکشن کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے. باقی رینکنگ دیکھتے ہیں جی پاکستان کی باقی رینکنگ کیا ہے ایگریکلچر کے اندر. Pakistan is one of the world's largest producers and suppliers of food and crops according to the different sources. یہ different sources ہیں اور اس میں پاکستان کی رینکنگ بتائی گئی ہے کہ کون سی چیز پاکستان کتنے نمبر پہ پیدا کرتا ہے. چک پیا ہے جی جسے ہم وہ سبز چنے کہتے ہیں اس کی پروڈکشن میں دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے. ایپریکاٹ اس کی پروڈکشن میں 6 نمبر پہ ہے. کاٹن کی پروڈکشن میں 4تھ نمبر پہ ہے. ملک کی پروڈکشن میں 4تھ نمبر پہ ہے. ڈیٹ پوم 5تھ نمبر پہ ہے. شوگر کین 5تھ نمبر پہ. انین 7تھ نمبر پہ. کنو مینڈیرین اورنج کلیمنٹائن کی پروڈکشن میں 6 نمبر پہ ہے. مینگو کی پروڈکشن میں 4تھ نمبر پہ ہے. ویٹ کی پروڈکشن میں 7تھ اور رائس کی پروڈکشن میں 11تھ نمبر پہ ہے. تو اس طرح یہ پاکستان کی ایک اچھی ریزن بڑی بڑی جو چیزیں ہیں پاکستان کو مطلب ٹاپ لیول پہ پروڈیوس کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی بہت ہی زیادہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان اتنا زیادہ سٹیبل کنٹری نہیں ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. جتنا پوٹینشیل ہے اس حوالے سے ہم ابھی مکمل طور پہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے. جی یہ آگے ایک میپ ہے یہ ایگریکلچرل میپ ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کیا چیز ہے کہاں پر فورسٹ ہیں کہاں پر جو ہے وہ رائس ہے ویٹ کاٹن اور فش پروسیسنگ کہاں پہ ہے. تو یہ سارا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایگریکلچرل میپ ہے. تو یہ جی یہاں تک پاکستان کی جیوگرافی کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اگر کوئی بات یہاں تک آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آلموسٹ ہم نے جیوگرافی آف پاکستان میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی لیکن بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں پاکستان کے. جیسے کہ شہر ہیں ان کے پرانے نام کیا ہیں. جیسے کہ لاہور ہے اس کا پرانا نام کیا ہے. فیصل آباد کا نام کیا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے.
ہاں، ایک ایک چیز جو یہاں پہ مسنگ ہے وہ ہے پاکستان کے ڈیزرٹس. پاکستان میں صحرا کون کون سے ہیں؟ پاکستان میں کچھ صحرا بھی ہیں، جیسا کہ تھر ہے، تھل ہے، چولستان ہے. تو یہ پاکستان کے کچھ بڑے بڑے صحرا بھی ہیں. اگر تھر کی بات کریں تو تھر جو ہے وہ سندھ میں ہے. تھل کی بات کریں تو یہاں پہ جنوبی پنجاب میں ہمارے پاس تھل ہے. چولستان کی بات کریں تو جو یہ بہاولپور کا جو ایریا ہے وہ سارا چولستان کا علاقہ ہے، جسے روہی بھی کہا جاتا ہے، جو رحیم یار خان تک ہے سارا. تو اس طرح پاکستان کے پاس کچھ ریگستان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی کافی چھوٹی، اگر آپ اس کی بات کریں، کرنٹ افیئر کی بات کریں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مختلف وزارتوں پہ کون ہے، اور پرائم منسٹر کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کا نام کیا ہے، اور ایف بی آر کے چیئرمین کا نام کیا ہے. اس طرح کے جو بڑے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے، ایئر فورس کے چیف کا نام کیا ہے، نیول چیف کا نام کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو سپورٹس ہیں اس کے حوالے سے، پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کتنی دفعہ اور کب کب جیتے، پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ کب جیتے، پاکستان کی جو پی ایس ایل چل رہی ہے، کے پی ایل چل رہی ہے، کشمیر پریمیئر لیگ، وہ پی ایس ایل کا کون سا سیزن چل رہا ہے، پہلا سیزن کس نے جیتا، دوسرا کس نے جیتا، اور کس نے کتنی دفعہ جیتے. یہ سارے آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی بے شمار انفارمیشنز ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور بھی بہت سارے ایسے، جیسے کہ روشنیوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے، پارکس کا شہر کسے کہا جاتا ہے، خوشبوؤں کا شہر کسے کہا جاتا ہے. تو یہ بھی مائنر سی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اکثر یہ پیپر میں آ جاتی ہیں. تو اس طرح ہم نے کوشش کی کہ جو میجر چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. تو اگر آپ کا یہاں تک کوئی اور کویسچن ہے، کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جی.